शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले लेक्चर में हमने इल्मे बयान का पहला अहम तरीन सतून तशबीह पढ़ा था। आज हम इल्मे बयान का दूसरा अहम तरीन सतून इस्तारा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इल्मे बयान को एक दफ़ा फिर देखते हैं कि इल्मे बयान क्या है। इल्मे बयान एक ऐसी इमारत है जिसकी बुनियाद 4 सतूनों पर है और ये 4 सतून ही कलाम में खूबसूरती पैदा करते हैं। इल्मे बयान का पहला सतून कौन सा है? तशबीह, जो कि हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा अहम तरीन सतून इस्तारा है, जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तीसरा मजाज मुरसल और चौथा कनाया है। ये इंटरमीडिएट के सिलेबस का हिस्सा नहीं है आखिरी दोनों। तो हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में तशबीह और इस्तारा शामिल हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस्तारा को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इस्तारा क्या है। इस्तारा इल्मे बयान का दूसरा अहम तरीन सतून या रुकन इस्तारा है। नंबर 2, इस्तारा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नंबर 3, इस्तारा की बुनियाद मजाज पर है। नंबर 4, इस्तारा लफ्ज़ मुस्तार से माखूज या निकला है। नंबर 5, इस्तारा के लुग़वी मायने उधार लेना या मुस्तार लेना है। आइए अब हम इस्तारा की तारीफ़ देखते हैं। डियर स्टूडेंट, तारीफ़ से पहले आप इसको एक दफ़ा फिर से देखें। जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हुई है ना, अगर वो आपको याद हो जाएंगी ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव का कोई सवाल भी मिस नहीं होगा। जैसा कि अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है कि इल्मे बयान का दूसरा अहम तरीन सतून क्या है, तो उसमें वो ये चारों सतून लिख देते हैं, जैसे तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, कनाया। तो जब आपके जहन में ये वाली बात होगी कि इल्मे बयान का दूसरा अहम तरीन सतून या रुकन इस्तारा है, सतून और रुकन एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर वो सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, इस्तारा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तशबीह भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इस्तारा भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये आपको बात याद होनी चाहिए। अक्सर ऑब्जेक्टिव में या तो तशबीह के बारे में ये सवाल पूछा जाता है कि तशबीह किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, या इस्तारे के बारे में ये सवाल पूछा जाता है कि इस्तारा किस किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये आप बात ज़हन में रखें, इस्तारा या तशबीह दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। उसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव होता है अक्सर पेपर में, इस्तारा की बुनियाद किस पर है या तशबीह की बुनियाद किस पर है। तो तशबीह, जैसे कि आपको पता है कि तशबीह की बुनियाद जो है वो हकीकत पर होती है और इस्तारा की बुनियाद मजाज पर होती है। यानी कि इस्तारा की बुनियाद मजाज पर है और इसके बरअक्स तशबीह की बुनियाद हकीकत पर है। अब इस्तारा के जो इस्तारा लफ्ज़ जो है वो मुस्तार से माखूज है, उससे निकला है, कि जिसके मायने हैं उधार लेना। इस्तारा के लुग़वी मायने क्या है? उधार लेना या मुस्तार लेना। अब हम इसकी तारीफ़ देखते हैं। इस्तारा की तारीफ़ देखें। इल्मे बयान की इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसके हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, मगर
لفظ تشبیہ استعمال نہ ہوا ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو تشبیہ دیتے ہیں نا تو اس میں حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ ضرور استعمال ہوتا ہے، لیکن استعارے میں ایسا نہیں ہوتا۔ استعارے میں علم کی تعریف اگر ہم دیکھیں تو اس کی تعریف یہ ہے کہ اس علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو لیکن لفظ تشبیہ موجود نہ ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس سے آگے تھوڑا سا اور اس کا فرق بتاتی ہوں کہ تشبیہ اور استعارے میں کیا فرق ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، استعارے اور تشبیہ میں فرق دیکھیں۔ استعارے اور تشبیہ میں فرق کیا ہے؟ تشبیہ میں کسی چیز کو مشترک وصف یا خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں بعینہ یا ہو بہو وہ چیز قرار دے دیا جاتا ہے۔ مثلا میرا چاند سا بیٹا آیا۔ اب دیکھو نا، اس میں حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے، سا حرف تشبیہ جسے ہم ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا۔ میرا چاند سا بیٹا آیا، یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے، اس جملے میں تشبیہ ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں، میرا چاند آیا، میرا چاند آیا، یہ استعارہ ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ بیٹے کا نام یا اس کا ذکر موجود نہیں ہے اس جملے میں، لیکن چاند سے مراد بیٹا ہی ہے، اس لیے یہ استعارہ ہے، کیونکہ چاند کی خوبصورتی بیٹے کے لیے مستعار لے لی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو استعارہ اور تشبیہ میں فرق جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ تشبیہ میں کسی چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارے میں بعینہ یا ہو بہو وہ چیز قرار دے دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مثالیں بھی نیچے دو نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، کہ پہلی جو ہے تشبیہ کی مثال ہے کہ میرا چاند سا بیٹا آیا، اور دوسری جو ہے استعارے کی مثال ہے میرا چاند آیا۔ تعریف کے بعد استعارے کے ارکان دیکھیں۔ استعارے کے ارکان کتنے ہیں؟ ارکان، پریشان نہیں ہونا، ارکان کیا چیز ہے؟ ارکان رکن کی جمع ہے۔ ارکان کیا ہے؟ رکن کی جمع ہے۔ استعارے کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مستعار لاہو، نمبر 2 مستعار منہ، اور نمبر 3 وجہ جامع۔ اب جس طرح ایک تشبیہ کے بھی ارکان ہیں، تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں اور استعارے کے 3 ارکان ہیں۔ آبجیکٹیو سوال یہ بھی آ جاتا ہے پیپر میں کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں، تو اسٹوڈنٹس اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ 3 ہیں یا 5 ہیں۔ تو تشبیہ جو پہلا رکن ہے علم بیان کا، اس کے 5 ارکان ہیں۔ جیسے کہ بندہ گھر میں کوئی بڑا ہو تو بڑے کی زیادہ عزت ہوتی ہے نا، بڑے کی زیادہ باتیں مانی جاتی ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تشبیہ جو ہے علم بیان کا پہلا رکن ہے اور اس کے ہیں 5 ارکان، اور استعارہ علم بیان کا دوسرا رکن ہے، اس کے ارکان ہیں 3۔ کتنے ارکان ہیں استعارے کے؟ 3۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ مستعار لاہو، مستعار منہ، اور تیسرے نمبر پہ ہے وجہ جامع۔ اب جس طرح طرفین تشبیہ ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ با کو ہم طرفین تشبیہ کہتے ہیں، اسی طرح مستعار لاہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ مستعار لاہو اور مستعار منہ دونوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ طرفین استعارہ۔ یہ بھی
پوچھا جا سکتا ہے، سوال آ سکتا ہے طرفین استعارہ کیا ہے، تو نیچے آپشن میں وہ لکھ دیں مشبہ اور مشبہ با ایک آپشن، اور دوسرا مستعار لاہو اور مستعار منہو۔ تو یہ آپ کو مشبہ اور مشبہ با، وہ دیکھو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشبیہ کی کوئی جھلک نظر آ رہی ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں، سوال کو پھر دیکھیں کہ طرفین استعارہ کی جو طرفین ہے اس میں مستعار کا لفظ آ رہا ہے، اور تشبیہ کی جو طرفین ہے اس میں مشبہ کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ آپ نے بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ طرفین استعارہ کیا ہے اور طرفین تشبیہ کون سی ہیں۔ اب ہم آگے مستعار لاہو اور مستعار منہو اور وجہ جامعہ کیا ہے اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ ان کی آگے کیا تعریف ہے۔ استعارہ کا پہلا رکن جو ہے مستعار لاہو ہے، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار یا ادھار لیا جاتا ہے مستعار لاہو کہلاتا ہے۔ تشبیہ میں یہ چیز مشبہ کہلاتی ہے، یعنی کہ یہی چیز اگر ہم تشبیہ میں دیکھیں تو وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ تشبیہ میں مشبہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن استعارہ میں مستعار لاہو کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ جیسے نیچے آپ کو مثال نظر آ رہی ہے، میرا شیر آیا۔ اب ادھر میرا سے مراد کیا ہے؟ بیٹا۔ اکثر ماں اپنے بیٹے کو شیر کہتی ہے، تو ادھر بیٹے کے لیے کیا مستعار لیا ہے؟ شیر کو مستعار ہم نے لیا ہے۔ اب اس میں میرا سے مراد کیا ہے؟ بیٹا ہے، اور بیٹے کو ہم اس میں کیا کہیں گے؟ مستعار لاہو کہیں گے، یعنی وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے وہ مستعار لاہو کہلاتا ہے۔ تشبیہ میں اسے مشبہ کہتے ہیں اور مشبہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن استعارے میں مستعار لاہو کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ آپ کو اس مثال سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ مستعار لاہو کیا ہے۔ استعارہ کا دوسرا رکن مستعار منہو ہے، وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ مستعار یا ادھار لیا جائے، یعنی وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ مستعار یا ادھار لیا جائے مستعار منہو کہلاتا ہے۔ تشبیہ میں یہ چیز مشبہ با کہلاتی ہے۔ تشبیہ میں یہ چیز مشبہ با کہلاتی ہے۔ مثلا میرا شیر آیا، اس میں شیر سے ہم نے مستعار لیا ہے، یعنی بیٹے کے لیے بہادری جو مستعار لی ہے، اس کی دلیری جو مستعار لی ہے وہ کس لفظ سے لی ہے؟ شیر سے۔ تو اس میں شیر کیا ہے؟ مستعار منہو ہے۔ شیر اس میں کیا ہے؟ مستعار منہو ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ مستعار لاہو اور مستعار منہو دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو سوال آ جائے آبجیکٹیو میں کہ طرفین استعارہ کیا ہے تو مستعار لاہو اور مستعار منہو۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں نا، منہو من عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی کہ ادھر اگر ہم تعریف دیکھیں تو اس کا بھی وہی مطلب بن رہا ہے کہ وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ مستعار یا ادھار لیا جائے وہ مستعار منہو کہلاتا ہے۔ استعارے کا تیسرا اہم رکن وجہ جامع ہے، جس کی تعریف ہے کہ وہ مشترک وصف یا خوبی جس کی بنا پر کوئی لفظ مستعار یا ادھار لیا جائے وجہ جامع کہلاتی ہے۔ وجہ جامع کا ذکر استعارے میں نہیں ہوتا بلکہ خود اس کا اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ اب مثال دیکھیں، میرا شیر آیا۔ اب اس میں میرا شیر آیا کہ اس جملے میں کیا ہے؟ یعنی کہ بیٹے کو شیر کہا ہے۔ کس وجہ سے شیر کہا ہے؟ اس کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے شیر کہا ہے۔
تو بہادری اور دلیری کیا ہے؟ اس میں وجہ جامع ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ تشبیہ میں عموماً 3 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ با اور وجہ شبیہ، جبکہ استعارے میں عموماً 2 ارکان آتے ہیں۔ اس لحاظ سے استعارے میں تشبیہ سے زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے۔ ویسے تو بعض اوقات تشبیہ صرف 2 ارکان اور استعارے میں صرف 1 رکن پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا جب یہ کہا جائے وہ جنت کی حور ہے، یہ دوسرے نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ جنت کی حور ہے، تو اس جملے میں صرف مستعار منہ یعنی حور کا ذکر آیا ہے، لیکن مطلب واضح ہے کہ کسی خوبصورت عورت کو اس کے حسن کی وجہ سے حور کہا گیا ہے۔ یہاں یہ خوبصورتی وجہ جامع ہے۔ استعارے کی شعری مثال دیکھیں: کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ اس مثال میں میدان جنگ میں آنے والی بہادر اور دلیر شخصیت کو شیر کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگرچہ وہ بہادر اور دلیر شخصیت شعر میں موجود نہیں، میر انیس کے اس شعر میں شیر سے مراد یعنی کہ میر انیس کے اس شعر میں شیر سے مراد حضرت عباس ہیں۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے ارکان استعارہ کیا ہیں، تو مستعار لاہو جو ہے بہادر اور دلیر شخص ہے، مراد حضرت عباس۔ مستعار منہ شیر ہے، اور وجہ جامع کیا ہے؟ بہادری اور دلیری اس کی وجہ جامع ہے، یعنی کہ مستعار لاہو مراد اس سے ہے کہ بہادر اور دلیر شخص، جس کے لیے انہوں نے مستعار منہ کیا استعمال کیا ہوا ہے؟ شیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور کس وجہ سے کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بہادر اور دلیر تھے، اس وجہ سے انہیں شیر کہا ہے، اور یہ شیر جو ہے یہ ان کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے وجہ جامع انہوں نے مستعار لی ہے حضرت عباس کے لیے۔ استعارے کے لیے تیسری مثال دیکھیں، شعری مثال ہے یہ بھی: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس مثال میں گل یعنی پھول کہہ کر خوبصورت محبوب مراد لیا گیا ہے۔ اگرچہ محبوب کا لفظ شعر میں موجود نہیں ہے، اس شعر میں ارکان استعارہ یوں ہوں گے: مستعار لاہو محبوب، جس کا شعر میں ذکر نہیں ہے، مستعار منہ گل جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وجہ جامع محبوب کا پھول کی مانند نازک اور خوبصورت ہونا۔ اسٹوڈنٹس اگلی مثال دیکھیں: ہمارا شیر ابھی تک کالج نہیں پہنچا۔ اس مثال میں شیر کہہ کر بہادر دوست مراد لیا گیا ہے، یعنی کچھ دوست اپنے کسی دوست کو جو ابھی تک کالج نہیں پہنچا شیر جیسا بہادر قرار دینے کی بجائے براہ راست شیر کہہ رہے ہیں، اگرچہ جملے میں دوست کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اس مثال کے ارکان استعارہ کچھ یوں ہوں گے: مستعار لاہو دوست، مستعار منہ شیر
اور وجہ جامع بہادری اور دلیری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ استعارہ کے استعمال کا مقصد ہے بات میں حسن پیدا کیا جائے، انداز میں جدت ہو، مفہوم میں نکھار آ جائے، کم سے کم الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیا جائے۔ استعارہ کا کام معنی افریمی، اختصار اور فصاحت و بلاغت پیدا کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے چینل سے جڑے رہیے تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ پائے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔